आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने की डेडलाइन परसों 3 अगस्त को पूरी हो जाएगी, लेकिन शहबाज शरीफ हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पूरी कुव्वत से फुल कोर्ट के फैसले के खिलाफ मज़ाहमत जारी रखे हुए हैं। फैसला कुन काउंटडाउन जारी है, लेकिन देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद कर पाएगी या मुंह देखती रह जाएगी, क्योंकि नून लीगी हुकूमत पार्लियामेंट में कानून साजी से अदालती फैसले को शिकस्त देना चाहती है। 2 हफ्ते पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी ने फुल कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्तें दायर की थी, मगर फौरी समाअत न होने पर अब शहबाज शरीफ हुकूमत इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बज़ाहिर गैर मौसर करना चाहती है। हैरत की बात है कि परसों इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश हुआ, कल कायमा कमेटी बराए कानून ने मंजूर किया, कल जुमे को कौमी असम्बली के इजलास में इस बिल के पास होने का इम्कान है। मुजव्वज़ा तरमीमी बिल के तहत किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का हल्फनामा देकर जमात को तब्दील नहीं किया जा सकता, और जिस जमात ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त ना दी हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। हैरान कुन बात यह है कि नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी तस्लीम करते हैं कि हुकूमत फुल कोर्ट के अक्सरियती फैसले के बिल्कुल उलट कानून साजी कर रही है। उनका कहना है कि अदलिया ने पार्लियामेंट को मजबूर कर दिया है कि वह आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डट जाए। खबरें हैं कि इलेक्शन एक्ट में मुजव्वज़ा तरमीम की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन नून लीग से भी एक कदम आगे बढ़ सकता है। 6 मंगोइयाँ हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का बयान हल्फी जमा करा के अब पीटीआई में शामिल होने का हल्फनामा देने वालों को इलेक्शन कमीशन मुनहरिफीन से मुताल्लिक आर्टिकल 63A में भी उलझा सकता है। पीटीआई ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया है और ऐसी कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान भी किया है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के मामले पर कायमा कमेटी के इजलास में शहबाज हुकूमत की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के चारों अरकान शरीक नहीं हुए, जबकि JUI के रुकन असम्बली ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हमें इंटरव्यू में पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर कानून और साबिक चेयरमैन सेनेट फारूक नाइक ने मुतअद्दिद बार कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी को पसंद हो या नापसंद हो, लेकिन अदालती फैसले पर हर हाल में अमल करना होगा। फारूक नाइक की कानूनी राय अपनी जगह, लेकिन हमें याद है कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने पंजाब असम्बली की तहलील के बाद सूबे में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था, लेकिन शहबाज शरीफ हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म उदूली की एक बड़ी मिसाल कायम की थी और निज़ाम इंसाफ बेबस हो गया था। अहम सवाल ये है कि क्या इस बार भी सुप्रीम कोर्ट मुँह देखती रह जाएगी। बहुत नाजुक और अहम मामला है और इस पर बात करने के लिए हमने पाकिस्तान के नामवर सीनियर तरीन कानूनदानों में से एक साबिक चेयरमैन सेनेट साबिक सदर पाकिस्तान जनाब वसीम सज्जाद को दावत दी है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम सज्जाद साहब। ये फरमाइएगा कि एक नई सूरत हाल हम देख रहे हैं, फुल कोर्ट का जजमेंट आ चुका है रिज़र्व सीट्स के हवाले से, और उसकी बाकायदा 3 अगस्त जो है वो डेडलाइन थी, जो कि अब अगले 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। मगर इससे पहले कौमी असम्बली में एक कानून साजी का अमल शुरू किया गया है, जिससे इस जो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट का जजमेंट है रिज़र्व सीट्स का, उसको गैर मौसर बनाना, उसको काबिल अमल ना रखना जो है वो उसका टारगेट है, उसका हदफ है। और ये एक अमल किया जा रहा है। क्या इस कानून साजी से, इस इलेक्शन एक्ट में तरमीम से वो फ़ैसला जो कि इस कानून साजी से पहले सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट दे चुकी है, क्या वो गैर मौसर हो जाएगा और उस पर अमल दरामद की ज़रूरत नहीं रहेगी? जी, इसका जवाब ये है कि आम हालात में सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला होता है वो हतमी होता है और लाजिम है तमाम इदारों पे कि वो इसके फॉलो करें, उसकी तायीद करें, उसको फॉलो करें और उसके मुताबिक अपने मामलात को चलाएं। अब इस केस में हुकूमत ने जो कानून साजी शुरू की है, उन्होंने इलेक्शन एक्ट में तरमीम के तहत इस फैसले को ख़त्म करने की कोशिश की है। देखना ये होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है क्या वो इस तरह से गैर मौसर हो सकता है कि नहीं। अब दिक्कत ये है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के डिटेल्ड फ़ैसला सामने नहीं आया। अभी तक ये नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला किया है क्या उन्होंने निसार आइन पे किया है, कानून पे किया है, और क्या रीज़निंग दी है उस नतीजे पर पहुंचने के लिए जो नतीजा उन्होंने ऐलान किया है। अगर तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है वो आइन के तशरीह की है, तो आइन की तशरीह जो है वो उसको आम कानून के तहत रद्द नहीं किया जा सकता। अगर सिर्फ
قانون کی تشریح کی ہے تو وہ قانون سازی کے ذریعے اس کو غیر مؤثر کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آئین میں آئین کی کسی شک کی تشریح کرتے ہوئے اس کیس میں جو ریلیونٹ چیز ہے وہ یہ ہے آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106۔ 51 متعلق ہے قومی اسمبلی سے اور 106 جو ہے اس کا تعلق ہے صوبائی اسمبلیوں سے۔ تو لہٰذا جب ڈیٹیل تفصیلی فیصلہ سامنے آ جائے گا تو اس کی روشنی میں ہی پتہ چلے گا کہ کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین پہ مبنی ہے، آئین کی تشریح پہ مبنی ہے، اور اگر وہ آئین پہ ہے تو پھر عام قانون سازی کے تحت وہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر قانون پاس ہو جاتا ہے تو کم از کم الیکشن کمیشن جو ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا دقت آ جائے گی کہ وہ کیا کرے۔ میرے خیال میں ان حالات میں الیکشن کمیشن بھی شاید، جو سپریم کورٹ نے پہلے ہی کہا ہے کہ اگر کوئی دقت آئے تو ہم سے رجوع کیا جائے، تو اگر قانون بن گیا تو عین ممکن ہے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں درخواست دے، یا کوئی پارٹی جو ہے یا جو کوئی عہدیدار ہے وہ سپریم کورٹ میں درخواست دے۔ تو لہذا مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ پھر سپریم کورٹ میں جائے گا اور سپریم کورٹ کو اپنے فیصلے کی عمل درآمد کے لیے، یا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ غیر مؤثر ہو چکا ہے تو وہ جو بھی ہوگا وہ اس کا وہ فیصلہ کرے گی۔ تو ویسے کیا یہ فرمائیے گا کہ ریٹروسپیکٹو قانون سازی ہو سکتی ہے جس کا اطلاق ماضی پہ ہو جائے، اور چاہے وہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ فیصلہ ہو، اس میں کوئی قباحت اور کوئی روک نہیں ہے؟ کسی بھی قانون کی ہم کوئی بھی تاریخ مقرر کر سکتے ہیں کہ اس پہ کب سے عمل درآمد ہوگا؟ پھر میں یہ کہوں گا جی کہ عام حالات میں ایک جو مقننہ ہے لیجسلیچر ہے اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ ریٹروسپیکٹو یا اثر بماضی قانون کرے، لیکن دیکھنا ہوتا ہے ہر حالات میں کہ کیا جو حالات سپریم کورٹ کے سامنے آئیں گے یا عدالت کے سامنے آتے ہیں وہ حالات کیا ہیں، کیا ان کو ختم کیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ ایک اصول ہے جس کو کہتے ہیں ویسٹڈ رائٹس، اگر رائٹس کریٹ ہو چکے ہیں تو اس کو ریٹروسپیکٹو لیجسلیشن سے ختم نہیں کیا جا سکے گا۔ تو لہٰذا دو چیزیں ابھی تک ہمیں دیکھنی ہے، پہلا تو یہ ہے کہ قانون سازی کیا ہوتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اس میں کیا ریزننگ آتی ہے، ڈیٹیل ریزننگ کیا آتی ہے۔ تو اگر یہ قانون پاس ہو گیا تو یہ اس وقت ریویو بھی انہوں نے کیا ہوا ہے، سپریم کورٹ کے سامنے الیکشن کمیشن نے ایک درخواست بھی دی ہوئی ہے، تو یہ سارے معاملے سپریم کورٹ میں دوبارہ میرے اندازے کے مطابق آئیں گے اور انہی کو اس پہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ مگر اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آدھے فیصلے پہ تو عمل ہو بھی چکا ہے نا، 39 لوگوں کو تو نوٹیفائی کر دیا ہے انڈر دا سیم ججمنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، ایز پی ٹی آئیز جو ان کی ریزرو سیٹس کے معاملے پہ جو 39 جو ان کے ممبرز ہیں ان کو تو پی ٹی آئی تسلیم کر لیا۔ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ آدھا فیصلے پہ تو عمل درآمد کر لیا ہے، یعنی کہ اور اس کے بعد پھر اس کے آدھے فیصلے پہ عمل درآمد نہ کرنا، یہ بھی ایک کمپلیکیشن ہے۔ جی یہ ضرور ہے جی، جس طرح آپ نے فرمایا کہ آدھے پہ تو عمل درآمد ہو چکا ہے، یعنی 39 ممبران کو پی ٹی آئی کے ممبر قرار دے دیے گئے ہیں، لہٰذا وہ ایک پارلیمنٹری پارٹی کے طور پہ تشکیل اس کی ہو گئی ہے۔ اب جو بقیہ رہ گئے ہیں کوئی 41 کے قریب ممبران ہیں جنہوں نے اپنے قانونی طور پہ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، انہوں نے اپنی وابستگی پی ٹی آئی سے کی ہوئی ہے، لیکن اس میں کچھ مشکلات آ رہی ہیں۔ ایک تو الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے درخواست دی ہے کہ ان کو ویریفائی کون کرے گا، کیونکہ ان کے پاس جو ڈیٹیلز ہیں یا ان کے پاس جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں ہوا، لہذا کوئی قیادت نہیں ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بقیہ 41 ممبران ہیں ان کے بارے میں کیا وہ پی ٹی آئی کو ادروائز جوائن کر سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ جو مشکلات ہیں جس سے میں نے عرض کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ دوبارہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جائے گا۔ لیکن سر سپریم کورٹ ٹھیک ہے انٹرپریٹ کر لے گی اور ایک ججمنٹ پاس کر دے گی اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہی جائے گا، اور ظاہر ہے کہ جائے گا، لیکن سپریم کورٹ کا تو فل کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے، اور یہ ایک ہم نے میکانزم دیکھ لیا جس سے اس کو غیر مؤثر بنانے کی کوشش کی گئی ہے، یا اس کو بادی نظر میں تو ریجیکٹ کر دیا نا، حکومت نے بھی ریجیکٹ کر دیا اور الیکشن کمیشن نے بھی ریجیکٹ کر دیا۔ تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اب یہ جب دوبارہ
ریفر بیک ہوگا یا وہاں پہ ایک نیا سماعت ہوگی اور اس کے بعد نتیجہ آئے گا, اس پہ عمل درآمد ہوگا. جیسے یہ ریجیکٹ ہو گیا, جیسے پنجاب میں الیکشن کرانے کا فیصلہ ریجیکٹ ہو گیا تھا, تو آنے والا فیصلہ بھی ریجیکٹ ہو جائے گا اگر یہ اب معمول ہی بن رہا ہے تو. جس سے میں نے عرض کیا جی کہ ساری چیز کا انحصار اس پہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین کی تشریح کر رہا ہے یا صرف قانون کے تحت انہوں نے فیصلہ دیے. اگر آئین کی تشریح کی ہے, آرٹیکل 51 کی ہے, تو پھر اس کو عام لیجسلیشن کے تحت اس پہ تبدیلی نہیں کی جا سکتی. اور اگر کوئی ایسی لیجسلیشن آئی تو سپریم کورٹ اس کو شاید کل عدم کرا دے دے. تو ہمیں انتظار کرنا ہوگا جو تفصیلی فیصلہ ہے اس پہ, اور پھر اس کے بعد زیادہ بہتر طریقے پہ اس پہ تبصرہ کیا جا سکتا ہے. تو جب تبصرہ بھی نہیں کیا جا سکتا تفصیلی فیصلے کے عدم موجودگی میں, تو اس کے حوالے سے یا اس کی مخالف قانون سازی کیسے کی جا سکتی ہے؟ ابھی تو وہ چیز دیکھے بغیر ایک قانون میں ترمیم کی جا رہی ہے جس سے اس فیصلے کو غیر مؤثر بنانا مطلوب ہے. اور الیکشن کمیشن نے بھی اپنی ایک پوزیشن لے لی جس پہ اس نے عمل نہیں کیا, اور ابھی اس کا تفصیلی فیصلہ موجود نہیں ہے. جی, جیسا میں نے کہا نا جی کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن نے بھی درخواست دے دی ہوئی ہے جی آلریڈی. ہو سکتا ہے اس پہ ہیئرنگ ہو جائے, تو یہ جائے گی ان 8 ججز کے سامنے جنہوں نے اکثریتی فیصلہ دے دی ہے. اور چونکہ یہ معاملہ ایک ارجنٹ ہے, ہو سکتا ہے کہ جو 8 ممبری بینچ ہے وہ الیکشن کمیشن کی درخواست کو دیکھے اور اس پہ فیصلہ کرے. بہت بہت شکریہ جناب سینیٹر وسیم سجاد ہمارے ساتھ موجود ہے, پاکستان کے نامور سینئر ترین قانون دانوں میں سے ایک. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان میں بجلی کے مارے 25 کروڑ عوام ہیں. اب مرے کو مارنا ایک مثال ہے مگر اس کی حقیقت ہم نے ابھی دیکھی ہے, کیونکہ نیپرا جو کہ اس معاملے کی ریگولیٹر ہے, اس نے کہا ہے کہ گزشتہ 3 ماہ کے بلز میں پاکستان کی تمام بجلی ساز کمپنیز نے عوام کو اوور بل کیا ہے اور بلنگ میں غلط اضافہ کر دیا ہے, جس سے کہ وہ بل جو آلریڈی ان کی سکت سے باہر ہیں اس میں بھی کئی 100 ارب روپے مکمل طور پہ مجموعی طور پہ اس کا اضافہ کر دیا گیا ہے, جو بہت ہی بھیانک صورتحال ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ملک کے ہر گلی محلے میں بجلی کے بل آنے کے بعد عوام جھولیاں بھر بھر کے بددعائیں دے رہے ہیں. اس صورتحال میں ظلم, بلکہ بدترین ظلم ہے کہ بجلی کے بلوں کے بارے پاکستانیوں کو اوور بلنگ کر کے مارا جا رہا ہے. نیپرا نے ملک بھر میں بجلی کے نظام کو دھوکہ دہی کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور اپنی رپورٹ میں تصدیق کر دی ہے کہ اس سال اپریل سے جون تک مسلسل 3 مہینے تک الیکٹرک سمیت تمام ڈسکوز یعنی کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیز اضافی بلنگ میں ملوث تھیں. گویا لیسکو, پیسکو, گیپکو اور اس سمیت بجلی کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں کسی ایک نے بھی 100% درست بلنگ نہیں کی اور عوام سے اربوں روپے اضافی وصول کیے. یہ سب اس دور میں ہو رہا ہے جب ملک میں تاریخ کی بدترین مہنگائی ہے. اس سال اپریل سے جون تک 30 دن کے بجائے 32 سے 34 دنوں کی میٹر ریڈنگ لی گئی اور اضافی یونٹس لگنے کی وجہ سے لائف لائن اور پروٹیکٹڈ صارفین سب سے زیادہ متاثر ہوئے. مثال کے طور پہ کسی گھر میں 200 یونٹ بجلی کا بل 2840 روپے آیا, لیکن اگر یہ 201 یونٹ ہو جائیں تو سلیب تبدیل ہونے سے بل 6000 روپے سے بڑھ جاتا ہے, جبکہ 400 یونٹ اور 700 یونٹ بجلی کے سلیب میں 1 یونٹ کی بھی تبدیلی ہزاروں روپے کے اضافی بل کا سبب بن جاتی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی وزراء سے کہا کہ وہ کون سا جادو ہے جس نے غریب لوگوں پر ظلم کیا. ان کا کہنا تھا کہ وہ شخص کسی بھی صورت میں کسی بھی معافی کے قابل نہیں جس نے غریبوں کے بل میں 200 یونٹ بڑھا دیے. اتفاق کی بات ہے کہ پچھلے سال جولائی اور اگست میں بھی ملک بھر میں بجلی کے صارفین سے زیادہ بلنگ کی اوور بلنگ کی شکایت پر نیپرا نے انکوائری کی تھی اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیز پر ڈسکوز پر عائد الزامات ثابت ہو گئے تھے, لیکن کوئی کارروائی نہیں ہو سکی تھی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی تسلیم کرتے ہیں کہ بدقسمتی سے اوور بلنگ میں خود حکومت ملوث ہے. ان کا کہنا ہے کہ بجلی کی چوری اتنی زیادہ ہے کہ بجلی کی ڈسٹریبیوشن کمپنی چوری کو پورا کرنے کے لیے اوور بلنگ کر دیتی ہیں. اوور بلنگ کے معاملے پر نیپرا نے اپنی رپورٹ کے ساتھ یہ ہدایت بھی کی ہے کہ بجلی کے بل اصل یونٹس کی ریڈنگ کے مطابق ایڈجسٹ کیے جائیں اور جو صارفین بل جمع نہیں کرا سکے ان پر لیٹ پیمنٹ چارجز نہ لگائے جائیں. نیپرا نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیز ڈسکو سے اوور بلنگ کی ایڈجسٹمنٹ پر 30 دن میں وضاحت بھی طلب کی ہے. بہت اہم موضوع ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب عمار عشق خان, ایکسپرٹ ہیں انرجی امور کے. بہت بہت شکریہ حضرت. یہ ایک بار پھر ہمارے سامنے یہ بات ہے یہ اوور بلنگ کی, اور نیپرا جو ہے
وہ کہہ رہا ہے، ریگولیٹر کہہ رہا ہے، حکومت سرکار کی جانب سے آ رہی ہے یہ بات. اور ظاہر ہے کہ اس دور میں جب کہ ویسے ہی جو بجلی کے نارمل بلز ہیں وہ ٹوٹلی انبیئریبل ہیں، اس میں کنفرمڈ اوور بلنگ کی صورتحال جو ہے اس پہ کوئی اوور سائٹ نہ ہونا، کوئی کنٹرول نہیں ہونا، کوئی اس میں پکڑ دھکڑ نہ ہونا، آخر کیا وجہ ہے یہ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو نا اسٹرکچرل ایک پرابلم ہے. پاکستان میں تقریباً کوئی 38 ملین جو ہیں ہاؤس ہولڈ ہیں اور تقریباً کو 32 ملین کے آس پاس کسٹمر ہیں بجلی کے. 32 ملین کسٹمر، آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن بھی اوپر ہو جائے وہ ایک ایڈیشنل یونٹ لگ جاتا ہے. ایڈیشنل یونٹ لگ جاتا ہے تو وہ سلیب چینج ہو جاتا ہے. پرابلم جو ہے وہ اس میں ہے، پرابلم سلیب میں ہے. آپ نے ایک انسینٹیو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو ایسا دیا ہوا ہے کہ آپ ایک دن بعد کرو گے، 2 دن بعد کرو گے تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ دوسرا وہ سلیب میں موو کر جائے گا. ان سلیبس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. فلیٹ ریٹ ایک ہونا چاہیے بجلی کا کہ سلیب بالکل ختم ہو جائیں. فلیٹ ریٹ ہو، جو پروٹیکٹڈ کنزیومرز ہیں جن کی آلریڈی سبسڈی جاتی ہے ان کو ڈائریکٹ BISP کے تھرو کیش ٹرانسفر کے تھرو کریں. تو اس میں جو یہ پورا میکانزم ہے نا کہ جی سلیب چینج ہونے سے جو ڈفرینس آتا ہے وہ چیز بالکل اس سے ریزالو ہو جائے گی. اچھا، یہ انٹینشنل اپیرنٹلی ہے یا یہ کہ یہ ٹیکنیکل فالٹ ہو سکتا ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ بھی تو ایک جیسے سلیب میں آپ نے بات کی کہ 1 یونٹ بڑھنے سے اس بیچارے کے سلیب میں وہ تو جو اس کا اوریجنل بل ہے اس سے ڈبل ہو جاتا ہے. تو مگر وہ سسٹم اس کو الاؤ کرتا ہے، تو کیسے اس کو کاٹا جائے؟ یہ اور یہ تو واقعی ایک آؤٹ رائٹ ظلم ہے. مگر یہ کہ اب یہ انٹینشنل ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل انٹینشنل بھی ہو سکتا ہے کہ وہی والی بات ہے جیسے ہم نے اس میں ابھی سنا کہ ریکوری اگر کرنی ہے تو ایڈیشنل آپ کہیں سے آپ کو پتہ ہے ان جگہوں سے اگر میں 1 دن یا 2 دن لیٹ ریڈنگ کریں گے تو آٹومیٹکلی اس میں جو ہے وہ سلیب وہ کر جائیں گے. یہ چیز انٹینشنل بھی ہو سکتی ہے ریونیو ٹارگٹ میٹ کرنے کے لیے. بات ساری یہ ہے نا کہ اگر ایک ایسا لوپ ہول موجود ہے تب بھی وہ لوپ ہول ایکسپلائٹ ہوتا ہے. اگر آپ ایک ایسے نظام کی طرف چلے جائیں گے جس میں ایسا کوئی لوپ ہول ہی موجود نہیں ہوگا کہ جتنے آپ جس دن بھی کنزیوم کریں اس دن ایگزیکٹلی آپ کو پتہ ہوگا کوئی سلیب چینج نہیں ہوگا تو یہ پرابلم ہی سالو ہو جائے گی. لیکن یہ بیسڈ آن انجسٹس ہے، یہ میرٹ نہیں ہے، اس میں جسٹس نہیں ہے، اس میں فیئر پلے نہیں ہے. 1 یونٹ بڑھنے سے اس کا ٹیرف ہے، اس کی بجلی جو کا بل ہے وہ 100% بڑھ سکتا ہے اس کا، بلکہ 50 60 70% 1 یونٹ سے بڑھے گا. اس کا تو علاج ڈھونڈنا پڑے گا. اس کا علاج بہت سمپل ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ ابھی جو ہے نا مارجنل پہ چل رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ایون جب آپ ٹیکس بھی دیتے ہیں، ٹیکس ہم لوگ مارجنل پہ دیتے ہیں. ایک سلیب، دوسرا سلیب، تیسرا سلیب، آخری سلیب پہ جا کے جو ہے آپ کو سب سے زیادہ ٹیکس ریٹ لگتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جتنی بھی آپ کی تنخواہ ہے وہ آخری سلیب پہ لگ رہی ہو. تو اس میں اگر کسی نے 100 یونٹ کی ہیں تو پہلے 100 کا ریٹ، 200 پہ 200 کا ریٹ، 300 پہ 300 کا، 301 اگر کیے تو جو ایکسٹرا یونٹ ہے وہ اس سلیب میں سے اسی کا ریٹ لگنا چاہیے. یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ سارے جو ہیں اسی سلیب کا یا ایک سلیب مائنس کا جو ہے وہ ریٹ لگ جاتا ہے، جس سے جو ہے یہ ڈسٹورشن آتی ہے. اگر ہم صرف یہی چیز ختم کر دیں کہ جی پہلے ہر جتنے 100 پہ یہ ہے، 200 پہ، 300 پہ، اس طرح اسٹیپ وائز چلیں تو یہ پرابلم حل ہو جائے گی. یہ تو کیلکولیشن کا فرق ہے. اگر اس سے 1 یا 2 دن بھی ہو جائے، لیٹ سے 2 دن بعد ریڈنگ ہوئی، انٹینشنل ہو انٹینشنل ہو، چھٹی کا دن آ گیا، کوئی بھی یہ ایشو ہو گیا، تب بھی اگر 5 یونٹ اوپر کنزیوم کسی نے کر لی ہے، سلیب چینج ہو گیا، تو اسے جو 5 ایکسٹرا یونٹ ہیں وہ سلیب کے اس کا پرائس چارج ہونے چاہیے. پورا سارے اس کے یونٹ جو ہیں اس پہ چینج نہیں ہو جانے چاہیے. تو یہ تو میتھڈالوجی کا ایشو ہے جو کہ نیپرا خود کر سکتا ہے. اور اس میں سب سے بڑا وکٹم تو ایک نارمل عوام ہے، کنزیومر ہے، جس کو کہ پہلے ہی وہ کیپیسٹی پیمنٹ پہ دے رہا ہے، پہلے ہی وہ دنیا کی مہنگی ترین بجلی لے رہا ہے، پہلے ہی وہ 70 روپے فی یونٹ کی بجلی خریدنے پہ مجبور ہے. اس کے بعد ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو اس کا بل ہے وہ اوور بلڈ ہے. یہ تو ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے پاکستان کے لحاظ سے کہ ایک عوام اتنی مصیبت کے اندر پھنسی ہے اور اس کے بعد پھر اس کو اس بات کا تحفظ نہیں ہے کہ جتنے یونٹ وہ کنزیوم کر رہا ہے اتنے کا بس وہ بل دے دے. نہیں تو پرابلم تو ہے نا، اس کو یہ بھی نہیں پتا وہ یونٹ کتنے کنزیوم کر رہا ہے. بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ میٹر پرانے ہوتے ہیں، میٹر صحیح نہیں چل رہے ہوتے، ایوریج پہ بل آ رہا ہوتا ہے. ایک گھر میں آپ کو مطلب بہت سارے کے الیکٹرک، اگر آپ کبھی بھی کے الیکٹرک کسی دفتر کے باہر چلے جائیں آپ کو نظر آ جائے گا وہ شور شرابہ ہو رہا ہوتا ہے. وہ جنرل لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں. کسی گھر میں 2 پنکھے ہوں گے، 2 لائٹیں ہوں گی، اس کا 80,000 روپے بل آیا ہوا ہوگا، وہ ایوریج پہ لگا کے بھیج دیا، ٹھیک ہے، محلے کے حساب سے لگا کے بھیج دیا. پھر آپ ان سے لڑائی جھگڑا کرو، اس میں بھی تو ایک ٹائم لگتا ہے نا. اس کی بھی ایک ویلیو جس کو کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں. جس نے دے دیا پریشر میں آ کے، جس نے نہیں دیا اس نے نہیں دیا. تو یہ اس طرح کا تو ماحول ہی نہیں ہونا چاہیے نا. سسٹمز کے تھرو کام ہونا چاہیے. اگر بائی لیٹرل بیسس پہ آپ کسی کو آپ نے دیکھو جی میں اتنے لوگوں کو اوور بل کر دیتا ہوں، دیکھتے ہیں کتنے لوگ کمپلین کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوں گے جو نہیں کمپلین کریں گے، کچھ لوگ ہوں گے جن کو بہت زیادہ ہوئے گا، ان کی انکم پہ فرق پڑے گا. تو اسی لیے وہ اچھا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، یہ بالکل آئیڈینٹیکل معاملہ ابھی کچھ مہینے پہلے ہوا تھا، نیپرا نہیں کیا تھا، پھر ان کمپنیز ظاہر ہے کہ ان کے خلاف ایکشن ہونا تھا مگر کوئی ایکشن بھی نہیں ہوا.
یہ بھی تو ایک بڑی بات ہے نا کہ یہ پہلے جب بھی ہوا تو اس میں کسی قسم کی کوئی پروسیکیوشن نہیں ہوئی، کوئی اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، اور اس پہ کسی کو کوئی سزا یا اس پہ کوئی سسٹم میں بہتری کی کوئی صورت نہیں پیدا کی گئی۔ اس میں یہ ہے نا کہ ریئلسٹکلی کیا کر سکتے ہیں، ڈسٹریبیوشن کمپنی ساری جو ہیں دیٹ اون بائی دا اسٹیٹ، کہ الیکٹرک پرائیویٹ ہے، میکسیمم آپ ان کو پینلٹی لگا سکتے ہیں، ایون جو پینلٹی بھی جو ہوگی وہ بھی ڈسٹریبیوشن کمپنی میں چلے جائے گی، ایونچولی اسٹیٹ ول ہیو ٹو بیئر دا برڈن پینلٹی ایز ویل، ٹھیک ہے۔ سسٹم کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اگر یہ میتھڈالوجی کا ایشو ہے اس میتھڈالوجی کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، کریکٹیو ایکشن اس میں لے کے آنا چاہیے۔ تو سمپل میتھڈالوجی یہ ہے کہ بائی آل مینز آپ سارے میٹر بائی دا ڈیڈ لائن آپ ریڈ کر لیں نا، سب سے سمپل ہے طریقہ تو یہی ایک ہے نا، اور وہ اگر آپ نے نہیں کیا تو اب اگر آپ فیل ہو گئے تو اب آپ ایکسٹرا اس کو اس سلیب میں نہ ڈالیں۔ دیکھیں اس میں جو ہے دنیا بھر میں اب پری پیڈ میٹرز کا جو ہے وہ آ گیا ہے، یہاں پہ ہر تھوڑے دنوں بعد ایک بات ہوتی ہے کہ جی آپ پری پیڈ میٹر لگا لیں، جتنا آپ پے کریں گے اتنا ہی آپ کنزیوم کریں گے، یہ ایک آسان طریقہ ہے، مطلب اس میں کوئی بہت سائنس نہیں ہے، صرف وہ میٹر ریپلیسمنٹ جو بھی ہے ایک فیز وائز اس چیز کو مینیج کیا جا سکتا ہے۔ ٹیکنالوجی ایسی ایگزسٹ کرتی ہے کہ آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہونا چاہیے کتنے دن میں آپ کتنے یونٹ استعمال کر رہے ہیں، آپ کا کتنا بل آئے گا، تو اس میں کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ اگر اتنی ٹرانسپیرنسی نہیں دے سکتے پرابلم وہ ہے۔ اسمارٹ فون ابھی ہر کسی کے پاس ہے، میٹر میں یہ فنکشنالٹی ہونی چاہیے، جو بھی نئے میٹر لگیں کہ آپ کو خود کنیکٹ کر کے آپ دیکھ سکیں کہ جی کتنے یونٹ میں نے اس سال کنزیوم کرے، اور ایسا نہیں ہے کہ اسمارٹ فون سے ہر طبقے کے پاس جو ہے اب وہ چیز موجود ہے، اور لوگ اس بل کو پڑھتے ہیں، بجلی کا بل ایسا ہے جو کہ ہر کوئی پڑھتا دیکھتا ہے کہ جی کتنی کنزمپشن ہوئی ہے، پچھلی سال میری کتنی کنزمپشن تھی، تو اس چیز کو مینیج کرنا ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے خان ہمارے ساتھ تھے، انرجی امور کے ایکسپرٹ۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے جناب نواز شریف 2 مہینے ہو گئے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر بھی منتخب ہو گئے، مگر کئی مہینے ہو گئے نون لیگ کی جب سے حکومت آئی ہے خاموش ہیں، بالکل خاموش ہیں، نہ کوئی بیان دیتے ہیں، نہ کوئی تبصرہ کرتے ہیں، نہ کوئی عوام سے بات کرتے ہیں، نہ میڈیا سے بات کرتے ہیں، ایک خاموشی ہے جو کہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان اس وقت سیاسی، معاشی اور عدالتی آزمائشوں میں گھرا ہوا ہے۔ ملک کا سیاسی منظرنامہ روز کروٹ بدلتا ہے، لیکن حکمران جماعت نون لیگ کے سربراہ میاں محمد نواز شریف نے مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے خود کو سیاست سے بظاہر علیحدہ کیا ہے۔ 2 ماہ پہلے نواز شریف دوبارہ پارٹی کے بلا مقابلہ صدر بھی منتخب ہوئے تھے۔ 6 سال بعد پارٹی کی صدارت ملنے پہ لگ رہا تھا کہ نواز شریف سیاست میں دوبارہ فعال ہو جائیں گے، مگر نہ وہ عملی سیاست میں متحرک ہوئے، نہ پارلیمانی سیاست میں نظر آتے ہیں۔ ملک میں سیاسی، معاشی اور قانونی پیش رفت پر کسی قسم کی رائے دینے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ نون لیگ ملک کے نجات دہندہ کے طور پر نواز شریف کی لندن سے واپسی کی منتظر تھی، اور ان کی وطن واپسی کے بعد ملک میں تاریخ کی بدترین مہنگائی ہے۔ بجٹ کے بعد عوام ٹیکسز کے بوجھ تلے دب چکے ہیں، لوگوں کی تنخواہوں سے زیادہ بجلی کے بل آ رہے ہیں، لیکن معلوم نہیں نواز شریف کیوں خاموش ہیں اور کب تک خاموش رہیں گے۔ نون لیگ کا اصرار تھا کہ نواز شریف آئیں گے تو ملک کی قسمت بدل جائے گی۔ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے عوام کو 2013 کی نون لیگ حکومت کا چہرہ دکھایا گیا تھا۔ پاکستان کو نواز 2 کا نعرہ لگایا گیا تھا۔ انتخابی مہم نے نواز شریف نے بھی بلند بانگ دعوے کیے تھے۔ الیکشن 2024 مائنس عمران خان ہونے سے لگ رہا تھا کہ شاید میاں صاحب چوتھی بار وزارت عظمیٰ سنبھالیں گے، لیکن الیکشن کے بعد شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے اور نواز شریف پس پردہ چلے گئے۔ اس وقت ملک میں تاریخ کی بدترین مہنگائی ہے۔ شہباز حکومت کی گورننس کی خامیاں بھی سب کے سامنے ہیں۔ عوام نواز شریف کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن وہ لوگوں کے ڈھونڈے نہیں مل پا رہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی اتفاق کی بات ہے کہ نواز شریف نہ صرف عوام سے دور ہیں، بلکہ آئین کی بالادستی اور اس کی سرپرستی، سویلین بالادستی کی گھن گرج اب خاموش ہو گئی ہے۔ آج نواز شریف کو نہ اداروں سے کوئی گلہ ہے اور نہ ہی وہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ یاد دلاتے ہیں۔ اس دلچسپ موضوع پر بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور سینئر صحافی، نیوز اینالسٹ، گروپ ایگزیکٹو ایڈیٹر بھی ہیں دنیا نیوز کے، جناب سلمان غنی۔ بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب، موضوع بہت امپورٹنٹ ہے۔ نواز شریف صاحب کو دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر بنے ہوئے 2 ماہ کا عرصہ ہو گیا ہے، تقریباً 4 مہینے ہو گئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو آئے ہوئے، مگر اس پورے عرصے میں نواز شریف صاحب مکمل طور پہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کسی چیز پہ عوامی طور پہ نہ تجزیہ کرتے ہیں، نہ تبصرہ کرتے ہیں، نہ میڈیا سے بات کرتے ہیں، نہ کوئی تقریر کرتے ہیں، نہ کہیں اظہار خیال کرتے ہیں۔ یہ ایک عجیب سی اور ایک کہنے کو تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک پراسرار سی خاموشی کیوں برقرار رکھی ہے انہوں نے؟
خان صاحب آپ کے سوال بالکل درست ہے، حقیقت پسندانہ ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ اگر آپ نواز شریف صاحب کی اس سیاست کا گہرائی سے جائزہ لیں تو ماضی کے اندر جب وہ ان کی حکومتیں قائم تھی تو وہ ان کی حکومتیں ڈیلیور کرتی نظر آتی تھی۔ ان کے پاس عوام کو بتانے کے لیے بہت کچھ تھا، اور جب وہ اپوزیشن میں ہوتے تھے تو اپوزیشن میں بھی ان کا ایک سیاسی کیس موجود تھا۔ لیکن یہ بات درست ہے، جب سے پی ڈی ایم کی حکومت بنی ہے یا پی ڈی ایم کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بنی ہے، تو نواز شریف صاحب پبلک میں آ کر کیا بتائیں گے، ان کی حکومت کی کارکردگی کیا ہے۔ نواز شریف صاحب تو 21 اکتوبر 2023 کو جب پاکستان آئے تھے تو مینار پاکستان میں ان کے ہاتھ میں بجلی کا بل تھا، اور وہ بجلی کے بل کو ایک بڑے ایشو کے طور پہ پیش کر رہے تھے۔ لیکن آج کی صورتحال میں خان صاحب جس گھر کے اندر بجلی کا بل جا رہا ہے وہاں پر حکومت کے لیے کوئی خیر نظر نہیں آ رہی، اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہے وہ عوام کی حمایت کے ساتھ منسلک ہوتی ہے، عوام کے اندر اس کی ایک مقبولیت ہوتی ہے، عوام کے اندر ان کا ایک کیس ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جب سے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت برسر اقتدار آئی ہے ان کی نیت صاف ہوگی، حالات کو وہ درست کرنا چاہتے ہوں گے، لیکن حالات ان کی گرفت میں نظر نہیں آ رہے، اور ہر آنے والا دن جو ہے وہ ایک مایوسی کی کیفیت کو جلب دے رہا ہے۔ اور خاص طور پہ خان صاحب یہ بجلی کے بلوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کی مقبولیت اور خود حکومت کی کارکردگی پر اچھے اثرات نہیں چھوڑے۔ تو کیا اس کی ایک وجہ ان کی خاموشی یا غیر فعال ہونے کی وجہ کیونکہ وہ عوامی سطح پر نہیں بولتے یا کسی قسم کی کوئی عوامی رائے کا اظہار نہیں کرتے، میڈیا میں کوئی بات نہیں کرتے، تو اس کی تنظیمی سطح پر بھی مسلم لیگ نون تو اس وقت صرف مختص ہو گئی ہے پنجاب اور وفاق کی حکومت میں، جہاں پر ایک جانب ان کے چھوٹے بھائی کی حکومت ہے اور پنجاب میں ان کی بیٹی کی حکومت ہے۔ یہ خود ایک کانفیگریشن شاید ایسا ہے جس کی وجہ سے ان کے پاس گنجائش نہیں ہے کوئی بات کرنے کی، مگر اس کی بڑی سیاسی قیمت تو ان کی جماعت ادا کر رہی ہے نا، کیونکہ عوامی جو مقبولیت ہے وہ تو زمیں بوس ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھیں خان صاحب مشکل صورتحال کے اندر شہباز شریف صاحب نے عدم اعتماد کے بعد حکومت سنبھالی تھی، بہت بڑا لوڈ تھا، اور توقع یہی تھی کہ وہ عوامی محاذ پر ڈیلیور کرتے نظر آئیں گے۔ وہ بھی ایک مخلوط حکومت تھی اور آج بھی پاکستان کے اندر ایک مخلوط حکومت ہے۔ جہاں تک آپ نواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں تو نواز شریف صاحب 2 موقعوں پہ بولے ہیں لاہور کے اندر۔ ایک دفعہ وہ چیف منسٹر ہاؤس آئے تھے تو انہوں نے ان کی بیٹی جو پنجاب کی چیف منسٹر ہے وہ وہاں پر موجود تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے آپ IMF نہ بتائیں، مجھے یہ بتائیں کہ عوام کو کوئی ریلیف ملا یا نہیں۔ اور کچھ روز پہلے بھی جب وہ یہ بولے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بجلی کے بل صرف غریب عوام پر آفت نہیں ہے بلکہ تمام طبقات اس سے متاثر ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب پبلکلی کوئی بڑا رول اس لیے ادا نہیں کر پا رہے کہ ان کے پاس کہنے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ان کی عوامی مقبولیت بحال ہو یا عوامی مقبولیت مزید بڑھ سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی ماضی کی 3 حکومتوں کے اندر ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک لڑائی ضرور ہوتی تھی، لیکن وہ اپنا ایک سیاسی کیس پیش کرتے نظر آتے تھے۔ وہ یہ بتاتے تھے کہ ہم نے قیمتوں کو کنٹرول رکھا۔ اور خان صاحب میں آپ کو ایک حوالہ دیتا چلوں ان کے والد محترم کا، کہ نواز شریف صاحب بطور چیف منسٹر یہ بات انہوں نے ہمیں بتائی تھی کہ میرے والد محترم نے کہا تھا کہ کچن کی 7 چیزیں مہنگی نہ ہونے دینا، تمہاری سیاست کو کبھی گزند نہیں پہنچے گا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر کچن کی 7 اشیاء مہنگی ہے، اور وہ اس حد تک مہنگی ہے کہ ایک چیز آپ اگر ایک دن خریدنے کے لیے جاتے ہیں اور دوسرے روز جاتے ہیں تو اس کی قیمت تبدیل ہو چکی ہوتی ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں لگنے والی آگ اور خصوصاً بجلی کے بلوں میں اضافے کے عمل نے پاکستان مسلم لیگ نون کی مقبولیت کو اور حکومت کی کارکردگی کو بری طرح متاثر کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج حکومتیں جو ہوتی ہے اعتماد کا نشان ہوتی ہے، اعتماد کی علامت ہوتی ہے، لیکن حکمران وہ خود پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب سلمان غنی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر جو پاکستان مسلم لیگ نون میں جناب نواز شریف کے وفادار سیاستدان ہیں وہ اس پوری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں، میاں جاوید لطیف ہمارے ساتھ ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ میاں صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ بالکل واضح طور پر لگ رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے نواز شریف صاحب کافی متحرک تھے اور بالکل وہ ایک بڑے کینڈیڈیٹ تھے نون لیگ کی جانب سے پرائم منسٹر کے، اور پھر ان کی سیاست میں باقاعدہ واپسی ہوئی، اور پھر اب سے 2 ماہ قبل وہ ماشاءاللہ
دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر منتخب ہو گئے، ہر لحاظ سے ان کی سیاسی بحالی ہوئی ہے، متحرک ہونے کے لیے ان کے لیے ایک باقاعدہ راستہ بن گیا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے الیکشن ہوئے، نتائج آئے اور پھر اب میاں صاحب باقاعدہ انہوں نے نون لیگ کی صدارت سنبھالی، وہ بالکل پس پردہ چلے گئے ہیں، وہ بالکل خاموش ہو گئے ہیں، وہ سیاسی قومی معاملات پہ کسی قسم کی رائے کا اظہار نہیں کرتے، کوئی ان کی پبلک اپیرنس نہیں ہوتی، کوئی میڈیا اپیرنس نہیں ہوتی ہے۔ کیا ممکن ہے کہ آئندہ آنے والے کسی وقت میں نواز شریف صاحب متحرک ہوں گے؟ اب وہ بولیں گے، کیونکہ ان کے بولے بغیر اب پاکستان کا آگے چلنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ وجہ عالمی قوتوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور پاکستان کی معیشت روز سنبھلتی ہے، روز گرتی ہے۔ اچھا، آپ جو مہنگائی یہ کی جو آپ بات ذکر کر رہے ہیں، ایک دن یہ جو ذکر کر رہے ہیں، نون لیگ کی حکومت تو اس کا کوئی اشارہ نہیں دے رہی، اس کی تو کوئی بات نہیں کر رہی۔ وزیر اعظم، ان کی کابینہ، پوری نون لیگ کی حکومت ہے، اس پہ ان کا اضطراب تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں، بات سیدھی ہے کامران خان صاحب کہ حکومت کی حدود و قیود ہوتی ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 بار کے پرائم منسٹر اور 3 بار کے اپوزیشن لیڈر، 2 دفعہ کے چیف منسٹر، اس کا تجربہ اس خطے میں سب سے زیادہ سینئر موسٹ پولیٹیشین، اس کی توقع آنے سے اس خطے کے پولیٹیشین توقع رکھتے تھے، اس خطے کی ریاستیں توقع رکھتی تھیں کہ ان کی وجہ سے اس خطے میں امن بھی آئے گا، بہتری بھی آئے گی۔ مگر وہ ارینجمنٹ جو 8 فروری سے پہلے کیا گیا تھا، جو ماحول بنایا گیا تھا، جس کے نتائج ہم نے 8 فروری کو پک اینڈ چوز کی شکل میں دیکھے، ان کی وجہ سے پاکستان کا فائدہ نہیں ہوا، بلکہ اس خطے کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکا۔ مگر میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں بطور ایک پاکستانی کے کہ نواز شریف کو حقائق بتانا پڑیں گے۔ حقائق بتائے بغیر پاکستان ایک قدم بھی آگے چلنے کی پوزیشن میں نظر نہیں آ رہا۔ بہت بہت شکریہ میاں جاوید لطیف ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کی اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔